नाजरीन, हम आपको इंजीली मीडिया के एक और वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। ये कहानी है एक मसीही खातून की जिसने शहादत का मर्तबा तो पाकिस्तान में पाया, लेकिन जिसका मुजस्मा लंदन के शाही गिरजाघर में हर रोज सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों की तवज्जो का मरकज बनता है। मसीहियत और बरतानिया का बाहमी रिश्ता बड़ा पेचीदा, बड़ा पुख्ता और तकरीबन 2000 साल पुराना है। बरतानवी पार्लियामेंट, जो वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट भी कहलाती है और जिसे तमाम पार्लियामेंट्स की मां भी कहा जाता है, सन 1707 में कायम की गई, जबकि लंदन बरतानिया का दारुल हुकूमत के होने के साथ साथ तारीखी तौर पर मसीही तालीमात के फैलाव का सरचश्मा होने का एजाज भी रखता है। और यह सदियों पुराना शहर गिरजों का शहर कहलाता है। चूंकि लंदन में मौजूद बरतानवी पार्लियामेंट को सल्तनत बरतानिया का सियासी दिमाग माना जाता है, तो फिर इसी इस्ताराती मुनासबत से इस पार्लियामेंट के साथ मुंसलिक गिरजाघर को, जिसे उर्फ आम में वेस्टमिनिस्टर एबी कहा जाता है, बरतानिया का रूहानी दिल तस्लीम करना पड़ेगा। इसके आलीशान दरो दीवार, खिड़कियां, स्तून सब बेशकीमत पेंटिंग्स और मजहबी नवादरात से मुज़य्यन है। यहाँ तक कि इसकी छतों और फर्श पर भी मुसव्वरी, सर और धड़ के मुजस्मे, धात में डाले हुए और कीमती पत्थरों से तराशे हुए कद आवर मुजस्मे मौजूद हैं। इनके अलावा मदफून शाहों और मुकद्दस हस्तियों की कब्रों पर लिखे हुए कतबों और पत्थर की सिलों में कंदा की हुई ऐसी मालूमात मौजूद हैं जिनकी सदाकत, मानवियत, अहमियत और तारीखियत दुनिया भर के दानश्वरों और मुहक्किकीन के लिए एक शम्मा फरोजा का काम करती है, जो परवानावार इस गिरजाघर की तरफ खिंचे चले आते हैं। यहाँ पर इबादत का बाकायदा एहतमाम होता है और हर एतवार को ये गिरजाघर मोमिनीन से भर जाता है और यूं इसके दरो दीवार हालेलुया के नारों से गूंज उठते हैं और इस सदाकत से मुअत्तर हो जाते हैं। वेस्टमिनिस्टर की तमाम रानाइयों में संगे मरमर का एक आदम कद मुजस्मा भी ईमानदारों, तारीखदानों, इंसानी हकूक के अलमबरदारों और बाज आम लोगों के लिए भी खास तवज्जो का मरकज बनता है। यह मुजस्मा एक पाकिस्तानी मसीही खातून का है जिसे उसके मसीही ईमान की पादाश में शहीद कर दिया गया। आज की इस वीडियो में इंजीली मीडिया की टीम बड़े अदब और एहतराम के साथ उसी शहीद की ये ईमान अफरोज कहानी पेश करने में फख्र महसूस करती है। हम बड़ी बाकायदगी के साथ आपकी खिदमत में इसी तरह की मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर होते रहते हैं। लिहाजा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर नई काविश की इत्तला आप तक बर वक्त पहुंच सके। जी हाँ, तो मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, मोहतरमा शहीद एस्टर जॉन को 2 फरवरी 1960 बरोज हफ्ता की रात पाकिस्तान के शहर चीचावतनी में उसके कबूले मसीहा के जुर्म में उसे शहीद कर दिया गया और आज लंदन के शाही गिरजाघर यानी वेस्टमिनिस्टर एबी
میں اس کا سنگ مرمر سے تراشا ہوا اسی قد و قامت کا مجسمہ تمام دیکھنے والوں کو جان دینے تک اپنے مسیحی ایمان پر قائم رہنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تاہم محترمہ شہید ایسٹر جان کی کہانی بتانے سے پہلے ہم آپ کو اس گرجا گھر کے متعلق کچھ اہم اور دلچسپ معلومات دینا چاہتے ہیں جس میں محترمہ شہید کا مجسمہ کھڑا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کر دیا گیا ہے کہ یہ گرجا ویسٹ منسٹر پارلیمنٹ اور ویسٹ منسٹر محل کے ساتھ منسلک ہے۔ عظیم الشان عمارات کا یہ سلسلہ دریائے تھیمز کے کنارے پر لندن کے عین وسط میں موجود ہے۔ صدیوں پرانی مقامی روایت ہے کہ پرانے زمانے میں ایک نوجوان اسی دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑا کرتا تھا اور اس کا نام تھا آلڈرک۔ ایک دن خداوند یسوع مسیح کے شاگرد سینٹ پیٹر یعنی مقدس پطرس، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے ابتدائی 12 شاگردوں میں سے تھے اور 12 رسولوں میں سے تھے، وہ انہیں رویا میں ظاہر ہوئے، اور اسی رویا سے شروع ہونے والی یہ روایت اس جگہ پر گرجا گھر کے لیے مخصوص ہونے والی اس عمارت کی تاریخ کا حصہ بنی۔ یہ گرجا گھر اس روایت سے شروع ہوتا ہے اور تاریخ کا تانا بانا پیچھے جا کر آلڈرک اس مچھیرے سے ملتا ہے جس نے سینٹ پیٹر کو رویا میں دیکھا، اور اسی رویا کے لحاظ سے آج بھی دریائے تھیمز پر موجود ماہی گیروں کی تنظیم دی فش منگرز کمپنی آج تک ہر سال ایک شاندار تقریب میں اس گرجا گھر میں سیمن مچھلی بطور ہدیہ پیش کرتی ہے۔ اس گرجا گھر کی بنیادوں کے لیے زمین کی تیاری کا کام 960 سے 970 عیسوی میں شروع کیا گیا۔ ابتدائی طور پر اس کٹھن مگر عظیم اور بابرکت پروجیکٹ کا بیڑا بینیڈکٹائن مانکس مسیحی راہبوں نے اٹھایا، جنہیں سینٹ ڈنسٹن نے وہاں پر تعینات کروایا تھا۔ ان نہایت ہی سادہ شروعات سے لے کر موجودہ شاہی تعمیراتی شاہکار تک کا سفر خود اپنے اندر ایک تاریخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج یہ گرجا گھر انگلستان کی سرکاری مذہبی رسومات اور شاہی خاندان سے متعلق تمام اہم سیریمونیز کا روحانی مرکز ہے۔ گزشتہ کئی صدیوں سے یہ گرجا گھر بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح بادشاہوں، ملکاؤں اور تاریخ کی دیگر قد آور ہستیوں کو اسی گرجا گھر میں دفن بھی کیا جاتا رہا ہے۔ 1939 میں شاہی محل کے ساتھ منسلک خانقاہ یعنی مونسٹری کو بند کر دیا گیا اور آخر کار اس گرجے کو رائل پیکیولر کا درجہ دے کر اس کی سربراہی براہ راست برطانیہ کے بادشاہ یا ملکہ کے سپرد کر دی گئی، اور آج تک یہ ایسا ہی ہے۔ اس تاریخی گرجا گھر میں سب سے پہلے سن 1067 میں 1066 اے ڈی میں فاتح بادشاہ ولیم کی تاج پوشی ہوئی، جسے تاریخ عالم میں ولیم دا کانکرر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1001 عیسوی سے لے کر اب تک اس میں 16 شاہی شادیاں منعقد ہو چکی ہیں۔ برطانیہ کی موجودہ ملکہ الزبتھ کی شادی، جو کہ اس وقت شہزادی الزبتھ تھیں، فلپ ماؤنٹ بیٹن ڈیوک آف ایڈنبرا کے ساتھ 20 نومبر 1947 کو اسی گرجا گھر میں انجام پائی۔ اسی طرح شہزادہ ولیم اور ان کی
اہلیہ کیٹ مڈلٹن کی شادی 29 اپریل 2011 کو بھی یہیں منعقد کی گئی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہم نے پرنس چارلز اور لیڈی ڈیانا کی شادی کا ذکر کیوں نہیں کیا، تو ناظرین، ان کی شادی 29 جولائی 1981 میں لندن کے ایک اور شاہی گرجا گھر سینٹ پالز کیتھیڈرل میں منعقد ہوئی، جو کہ ویسٹ منسٹر ایبی کا ساتھی گرجا ہے، لیکن اس میں لوگوں کے جمع ہونے کی جو تعداد زیادہ سما سکتی ہے۔ ویسٹ منسٹر ایبی کی تاریخی اہمیت اور تعمیراتی رانائیاں سب اپنی جگہ، مجھے اس گرجے سے ایک اور انوکھا اور بڑا ہی ذاتی لگاؤ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے وطن یعنی پاکستان میں شہید ہونے والی ایک مسیحی خاتون کا مجسمہ اس گرجا گھر کی شان و شوکت کا ایک اہم جزو ہے۔ جی ہاں، ایسٹر جان تھی وہ خاتون جسے پاکستان میں ان کے ایمان کی خاطر شہید کر دیا گیا، اور جن کا سنگ مرمر کا مجسمہ اسی گرجا گھر میں دنیا بھر کے دیگر 9 مسیحی شہیدوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وہ 10 شہید ہیں جنہیں 20ویں صدی میں جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور ان کے مجسمے ویسٹ منسٹر ایبی کے مغربی بڑے دروازے کے اوپر موجود ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ہم آپ کو ان 10 شہیدوں کے نام بالترتیب بتائے دیے جاتے ہیں۔ پہلا شہید جس کا مجسمہ وہاں پر موجود ہے وہ ہیں شہید میکسیملین کولبے، جو کہ پولینڈ سے ایک پادری تھے۔ شہید مانچے ماسیمولا، ساؤتھ افریقہ کی 9 مسیحی خاتون۔ شہید جانانی لوبم، جو یوگنڈا، روانڈا، برونڈائی، بوگازائر کے آرچ بشپ تھے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، امریکہ کے سیاہ فام پادری اور نسلی برابری کے علمبردار، جنہیں امریکہ میں شہید کیا گیا۔ شہید آسکر رومیرو، السلواڈور میں شہید ہوئے۔ شہید ڈیٹرک بونہافر، جرمنی میں شہید ہوئے۔ اور 8ویں نمبر پر شہید محترمہ ایسٹر جان، جنہیں میرے وطن پاکستان چیچا وطنی میں شہید کیا گیا۔ لوسیان ٹاپیدی، جنہیں پاپوا نیو گنی میں شہید کیا گیا۔ اور آخری نام ہے وانگ زیمنگ کا، جنہیں چین میں ان کے مسیحی ایمان کے لیے شہید کیا گیا۔ مذکورہ شہیدوں میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی ہے، تاہم اس ویڈیو پروگرام کے لیے ہم اپنی توجہ کا مرکز صرف محترمہ شہید ایسٹر جان کو بنائیں گے، اور یہ ہے ان کی کہانی۔ پیدائشی طور پر قمر ضیاء، تقسیم ہند سے پہلے 14 اکتوبر 1929 میں ہندوستان کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم سرکاری اسکول میں ہوئی، تاہم 17-18 برس کی عمر میں آپ کو ایک مسیحی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہیں پر بائبل مقدس کے ایک باب نے انہیں بڑا متاثر کیا، اور یہ تھا بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں پائے جانے والے صحیفے، یعنی یسایہ نبی کی کتاب کا 53واں باب۔ اس باب میں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں اور ان کے مصائب سے بھری ہوئی زندگی کا بڑا مفصل ذکر ملتا ہے۔ یاد رہے کہ یسایہ نبی کا یہ صحیفہ خداوند یسوع مسیح کے مجسم ہو کر اس دنیا میں آنے سے صدیوں پہلے لکھا گیا۔ یسایہ کی کتاب یعنی یہ صحیفہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں،
8ویں صدی قبل از مسیح میں لکھا گیا تھا۔ 1947 میں جب ہندوستان کو 2 الگ الگ آزاد ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا تو قمر ضیاء بھی اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان منتقل ہو گئی۔ پاکستان پہنچنے پر قمر ضیاء نے کراچی میں مقیم ایک مشنری میرین لوگسن سے رابطہ کیا، جنہوں نے اسے اس کی اپنی درخواست پر بائبل مقدس کے نئے عہد نامے کا ایک نسخہ بھیج دیا۔ یوں اس نوجوان خاتون کا ایمان اور مسیحی تجربہ بڑھتا رہا۔ تقریباً 7 سال یوں ہی بسر کرنے کے بعد وہ اپنا خاندان چھوڑ کر دوبارہ اسی مشنری کام میں قمر ضیاء نے اپنا نام یعنی قمر ضیاء ترک کر کے اپنا نیا نام اپنا لیا، ایسٹر جان۔ اس وقت سے بعد وہ ہمیشہ اسی نام سے جانی پہچانی گئی۔ 30 جون 1955 عیسوی میں وہ کراچی چھوڑ کر ساہیوال روانہ ہو گئی اور وہاں پر مشن ہسپتال میں ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں پر ایسٹر جان نے پہلے انگلیکن بشپ صاحب کراچی کے پہلے انگلیکن بشپ صاحب چندو رے کے ہاں قیام کیا، جو اس وقت ساہیوال میں مقیم تھے۔ یہیں پر ایسٹر جان نے بطور مسیحی اپنا پہلا کرسمس منایا۔ اگلے سال یعنی 1956 میں ایسٹر جان یونائٹڈ بائبل ٹریننگ سینٹر میں بائبل مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گجرانوالے منتقل ہو گئی۔ وہاں پر 3 سالہ کورس آپ نے 1959 میں مکمل کر لیا اور اس کے بعد آپ چیچا وطنی روانہ ہوئی۔ یہ شہر ساہیوال سے کوئی 30 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں پر آپ نے پریسبیٹیرین مشنریوں کے ہاں سکونت اختیار کر لی اور آس پاس کی خواتین کو پڑھنا لکھنا سکھانا شروع کیا۔ ان تمام سالوں میں ایسٹر جان کا رشتہ ان کے اپنے خاندان سے، جنہیں وہ ترک کر چکی تھی، بڑا کشیدہ اور پیچیدہ ہوتا گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی قمر ضیاء مسیحیت کو ترک کر کے دوبارہ مسلمان ہو جائے اور خاندانی روایات کے مطابق کسی ہم منصب مسلمان مرد سے شادی کر کے اپنا گھر بار بسا لے، مگر اب ایسٹر جان اس طرح کے خیالات سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخرکار 2 فروری بروز ہفتہ 1960 عیسوی کی سرد اور تاریک رات کے سناٹے میں 2 نامعلوم افراد نے بڑی بے دردی سے، جبکہ وہ اپنے بستر پر سو رہی تھی، بڑی بے دردی سے کسی تیز دھار ہتھیار سے ان کے سر پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اس جرم کی باقاعدہ اطلاع مقامی پولیس کو کی گئی، مگر انہوں نے اپنی تفتیش کے بعد رپورٹ میں صرف یہ لکھ دیا، سر، ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ خاتون آپ کے خداوند یسوع مسیح سے بے حد پیار کرتی تھی۔ محترمہ شہید ایسٹر جان کا جسد خاکی مناسب مذہبی رسومات کے بعد ساہیوال کے مسیحی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ساہیوال کے ہسپتال میں جہاں پر وہ خدمت کرتی تھی، نرسوں کی رہائش گاہ کے سامنے ایک میموریل چیپل بھی ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ان کی آرچ بشپ آف کینٹربری نے ملکہ عالیہ، ملکہ الزبتھ اور ان کے خاوند ڈیوک آف ایڈنبرا اور دنیا بھر سے آئے ہوئے کلیسیائی رہنماؤں کی موجودگی میں
20वीं صدی کے 10 شہداء کے مجسموں پر سے پردہ کشائی کی جب رسم ادا کی تو ان میں سے 8واں مجسمہ ہماری اپنی بہن محترمہ شہید ایسٹر جان کا تھا، جسے یورپ کے مشہور سنگ تراش نیل سیمنز نے سنگ مرمر سے بنایا تھا۔ گراں قدر اور نہایت ہی قیمتی سنگ مرمر سے تراشا ہوا یہ خوبصورت اور عین متناسب فنی شاہکار ویسٹ منسٹر کے مغربی بڑے دروازے کے اوپر باقی 9 شہیدوں کے مجسموں میں کھڑا تمام لوگوں کو اپنی سنجیدہ اور دائمی خاموشی سے بڑے مؤثر اور جامع انداز میں پکار کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کو اس کی محبت میں نہ صرف جینا بلکہ مرنا بھی قبول ہے۔ اور اب آخر میں ہم خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ دہرانا چاہتے ہیں جو بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ میں درج ہے۔ لکھا ہے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ مکاشفہ 2 باب 10ویں آیت کا آخری حصہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ نیز اگر آپ نے ابھی تک انجیلی میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو انجیلی میڈیا کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی ویڈیوز کی اطلاع بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔